साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 5 मई है, 22 रमजान है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आज शब कद्र है और शब कद्र एक अजीम रात है और जिसमें आज की रात परवरदिगार के साथ मुनाजात की रात है, राज़ न्याज़ की रात है। आज की रात तौबा मग़फ़िरत की रात है। आज की रात जहन्नम से हज़ारहा लाखों इंसानों के आज़ाद हो जाने की रात है। आज की रात अगर इंसान ने तवस्सुल नहीं किया और वो नहीं बख्शा गया तो फिर वो पूरे साल जो है वो अगली शब कदर का फिर इंतजार करता है। तो आज की रात बहुत अहम है। देखेंगे इसको मुख्तलिफ जहतों से मौज़ूए सुख़न बनाएंगे कि किस तरह से आज की रात को पूरा जो है वो दर्क किया जाए, इसकी फजीलतों को, इसकी रहमतों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इससे इस्तेफ़ादा किस तरह से किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल इस वक्त मौजूद है। अपने नए नाज़रीन के लिए एक मरतबा फिर हम तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब इंटीरियर सिंध रोडी से। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद अली रज़ा जान काज़मी साहब कोमल मुक़द्दसा ईरान से। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब साउथ अफ्रीका से। अपने तीनों मेहमानान गिरामी की खिदमत में मुअत्तबाना सलाम भी अर्ज़ करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अलैकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला एक दिन छोड़ के जो है वो आपके साथ जो है वो जारी व सारी है। ऑल्टरनेट डेज में इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, मानियात के ऊपर, इरफान के ऊपर, कुरान करीम के अंदर जो गहराइयाँ और वसअतें पाई जाती हैं और जो परवरदिगार की रहमत जिस तरह से इंसानों के लिए जारी व सारी है, उसको मुख्तलिफ जहतों के साथ मौज़ूए सुख़न बनाते चले आ रहे हैं। मौलाना आरिफ हुसैन शाह साहब, आक़िबत अच्छी होनी चाहिए। यकीनन कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी आक़िबत जो है वो बुरी हो, मगर इसकी अहमियत कुरान में कितनी है। कुरान से हम जब देखेंगे कि आक़िबत बखैर किसकी है, आक़िबत कैसे अच्छी होती है, कुरान क्या कहता है, कुरान का नजरिया क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आक़िबत का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है और इस टॉपिक में आप देखते हैं कि शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात की बुनियाद भी बनती है। हम ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कई लोग ऐसे थे जिनकी इब्तदा अच्छी थी लेकिन इंतहा बुरी। ये ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान की इब्तदा अच्छी हो और उसकी इंतहा भी अच्छी हो, ऐसा नहीं है। कई ऐसे लोग आप देखते हैं शुरू में बड़े इनकलाबी होते हैं लेकिन आखिर में दीन से हट जाते हैं। इसकी कई मिसालें कुरान मजीद में दी है और उसकी अहमियत पर भी गुफ्तगू की है। और मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हकीकत फरमाते हैं कि इंसान की हकीकत जो है वो उसकी सआदत है। अगर इंसान सआदत से, दुनिया से, खैर से नहीं जाता तो उस इंसान की सारी जिंदगी तबाह व बर्बाद है। कुरान की बहुत बड़ी अहम आयत है कि इसमें इरशाद होता है, अल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़ादू कुफ्रा। कुछ ऐसे लोग थे जो ईमान लाए लेकिन ईमान लाने के बाद फिर कुफ्र इख्तियार किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र इख्तियार किया, सुम्मा ज़ादू कुफ्रा, फिर उनका कुफ्र हद से ज्यादा बढ़ गया। तो इंसान को हद से ज्यादा जो दुआ करनी चाहिए, स्पेशली इस शब कद्र में जो दुआ करनी चाहिए, वो कुरान ने दुआएं भी बताई कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, कि परवरदिगारा कि जब तुमने हमें हिदायत दी, हमारी दिलों को हिदायत दी, अब ये दिल जो आपकी हिदायत से हैं वो पलट के न जाएं। परवरदिगारा हमारे दिल दीन इस्लाम पर साबित रहें। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया। ऐ खुदा हमें साबित कदम करार देना, क्योंकि अगर इंसान में सुबात कदम नहीं है, वो इंसान दुनिया में अगर कलमा पढ़े लेकिन अगर आप बिलाखिर जब मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज कर दे तो उस वक्त तक इंसान का दीन और ईमान साबित कदम रहना चाहिए। फिर कहीं पर इरशाद हुआ तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ऐ खुदा हमें तस्लीम यानी दीन, पहले तो दीन के मतलब को समझना है। शब कद्र में आप दुआएं पढ़ें, आप नमाजें पढ़ें, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि शब कद्र में आप 5 से 10 मिनट ऐसे निकालें जिसमें आप सोचें कि दीन इस्लाम है क्या, इसमें आप सोचें ये नमाज पढ़ रहा हूँ, इस नमाज से मुझे क्या मिल रहा है। कभी कभी खुदा कुरान में वैलुन लिल मुसल्लीन, इंसान की पूरी नमाज पर खुदा वाय और हाय करता है, इनकी सारी नमाजें तब बाद हैं। ये वो इंसान है जो सिर्फ, रसूल खुदा फरमाते हैं बाज लोग ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज उनकी कव्वे की तरह है,
یعنی جس طرح کوا چوچ مار کے کھانا کھاتا ہے، اس طرح یہ صرف سجدے تو دے رہے لیکن یہ اپنے سجدوں پر آشنائی نہیں رکھتے، اہمیت نہیں جانتے. اسی لیے کبھی فرمائیے دعا کرو کہ توفنا مع الابرار، اے خدا ہمیں اچھوں کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے خدا میں دنیا سے جاؤں تو مسلمان ہو کر دنیا سے جاؤں. اور دعاؤں میں جب آپ جاتے اللہم انی اسألک ایمانا لا اجل له، اے خدا میں ایسے ایمان کی تجھ سے دعا کرتا ہوں جو ایمان کبھی ایکسپائر نہ ہو. بعض لوگوں کا ایمان تو ہے لیکن وہ ایمان لمیٹڈ ایمان ہے، وہ کسی ڈیٹ پہ آ کے وہ ایمان ایکسپائر ہو جاتا ہے. اس طرح لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے لیکن اس کے بعد مولا کی مدد نہیں کی، ایمان ان کا ایکسپائر ہو گیا. زبیر رسول خدا کا صحابی ہر جنگ میں پیش ہوتا تھا لیکن جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا تھا. ایک شخص بڑا ملتا ہے جس کو امام حسین خط لکھ کے بلاتے ہیں کہ میرے لشکر میں آ جا، وہ جواب میں یہ لکھتا ہے کہ مولا میں کئی غزوات میں تھک گیا ہوں، اپنے آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکتا. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں آج جہاں پہ کھڑا ہوں، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ خدا اس مقام کے بعد جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے عاقبت بخیری میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، کئی لوگ ہوتے ہیں جو سگریٹ کے خلاف سگریٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین اسلام پہ بات کریں، ہم شب قدر پہ بات کریں اور مولا علی کی مجلسوں میں جائیں لیکن جب آخرت میں دنیا سے چلے جائیں تو ہم اسلام پہ نہ جائیں. اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. بلعام باعور کی مثال آپ پڑھ سکتے ہیں، جو مستجاب الدعوہ تھا، جو دعا کرتا تھا خدا اس کی دعا کو قبول کرتا تھا. لیکن وہ فرعون کا جب شیدائی بنا تو خدا نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال ہے. تو انسان کو توجہ رکھنی چاہیے اور اپنے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں، آواز کٹ گئی تھی آپ کی، کہ جو قرآن نے جو مثال پیش کی مثل کلب. جی، قرآن نے بلعام باعور کی مثال دی کہ مستجاب الدعوہ تھا، یعنی جس کی ابتدا اتنی اچھی تھی، جب دعا کرتا تھا تو خدا اس کی دعا کو قبول کرتا تھا. لیکن وہی بلعام باعور، آپ اس کی انتہا دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے مثلہ کمثل اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. تو پتہ چاہیے کہ فلاں صاحب کس کے ساتھ تھے، کس جنگ میں تھے، یا پتہ نہیں کاتب وہی تھے. ہمیں اس کی انتہا دیکھنی چاہیے کہ انتہا اس شخص کی کیا ہے. قرآن ابتدا پر بھی اشارہ کرتا ہے اور انتہا پر بھی اشارہ کرتا ہے. اسی لیے فرماتا ہے عاقبۃ للمتقین، عاقبت ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے تقوی الہی کو اختیار کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت عاقبت جو ہے وہ قرآن اس کے بارے میں ابتدا کی بھی بات کر رہا ہے، انتہا کی بھی بات کر رہا ہے. کسی کی ابتدا دیکھ کر جو ہے وہ انتہا کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، اور ہر وقت پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی عاقبت بخیر ہونے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ عاقبت پر ہمارا دار و مدار ہے. زندگی ہم نے یقیناً ہو سکتا ہے کہ بہت دینداری کے ساتھ گزاری ہو، مگر کوئی ایک غلطی جو کہ ہماری عاقبت خراب کر سکتی ہے اور یہ سب کچھ عکارت ہو سکتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے عارف حسین شاہ کاظمی صاحب. تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب قوم المقدسہ سے ہمارے ساتھ ہیں. نماز کی اگر ہم بات کریں، مولا امیر المومنین کے ہم ہر عمل کو، ہر فعل کو دیکھیں تو ہمیں انتہائی درجے پہ جا کے، مطلب ایک خلوص ہوتا ہے، یہ کہنا کہ خلوص کے ساتھ، تو ایک انتہائی درجے کا خلوص، مطلب جس کی حد جہاں پر ختم ہو جائے، تمام ہو جائے، امیر المومنین کا عمل ہمیں ویسا دکھتا ہے، اس قدر خالص دکھتا ہے. تو یہ خلوص اگر ہم پیروی امیر المومنین کی کریں کہ کچھ تھوڑا سا خلوص ہماری بھی عبادتوں میں آ جائے اور ہماری بھی عبادتیں جو ہے وہ خالص ہو جائیں، اس کے لیے کیا کریں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر ہے اور شب قدر کی اہم دعاؤں میں سے ایک دعا، جیسے مولانا صاحب نے اشارہ کیا، عاقبت بخیری ہے. اور اسی طرح عافیت، اہل بیت نے حدیثوں میں ملتا ہے کہ ان راتوں میں عافیت مانگو. اور بہت عظیم جو صفت ہے وہ خلوص کی صفت ہے، جو جس رات میں ہمیں دعاؤں میں مانگنی چاہیے. اور خلوص کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جب کسی نے رسول اللہ کے صحابی معاذ بن جبل سے پوچھا کہ اے معاذ، مجھے رسول اللہ کے بارے میں جو تم نے کوئی رسول اللہ کی زبان سے کوئی حدیث سنی تھی وہ مجھے بتا دو. تو حضرت معاذ بن جبل رونے لگے، اور رونے کے بعد انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان میری امت میں سے اس حدیث کو سن لے اور اس پر عمل کر دے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. مگر اگر اس حدیث کو سننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے تو دنیا میں بھی ناکام اور نامراد رہے گا، آخرت میں بھی ناکام اور نامراد رہے گا. اب وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا
خداوند متعال نے 7 الگ الگ آسمانوں میں 7 آسمانوں میں الگ الگ فرشتے قرار دیے گئے جو ایکچولی ایک طرح سے کسٹم آفیسر کا کام کرتے ہیں. جب بھی کوئی عبادت، جب بھی کوئی نماز، جب بھی کوئی نیکی اوپر کی طرف جاتی ہے، ان 7 فرشتوں کا کام ہے اس عبادت کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے فرشتے چیک کرتے ہیں. جب پہلی آسمان پہ جب یہ انسان کی نماز یا انسان کا عمل پہنچتا ہے تو پہلی آسمان کے فرشتے والے چیک کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا اس کی عمل میں غیبت ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے عمل میں غیبت ہوتی ہے تو زمین سے لانے والے فرشتوں کو کہتے ہیں اس عمل کو لے کر چلے جاؤ اور اس پڑھنے والے کے منہ پر مار دو، کیونکہ اس کے عمل کے اندر غیبت ہے. اور اگر اس کے عمل کے اندر غیبت نہ ہو تو یہ عمل دوسری آسمان تک پہنچتا ہے، اور دوسرے آسمان والے فرشتے عمل کو دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد فرشتوں سے کہتے ہیں لے جاؤ اس عمل کو واپس، اگرچہ پہلی آسمان کراس کر چکا ہے مگر اس عمل کو واپس لے کر جاؤ، عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو. پوچھتے ہیں کیا ہوا، اس کے عمل میں برائی کیا تھی؟ تو وہ دوسری آسمان والے فرشتے کہتے ہیں اس کے عمل میں دنیاوی مقصد تھا، یہ عمل دنیاوی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہا تھا، تو اس کے عمل کو واپس کر دو. اچھا، اگر یہ عمل بھی اس دوسری آسمان کو کراس کر جاتا تو تیسری آسمان پر پہنچتا. تیسری آسمان والے فرشتے کہتے دیکھ کر کے پھر سے اس عمل کو ریجیکٹ کر دو. تو لانے والے فرشتے ان سے پوچھتے کیا ہوا، اس عمل میں کیا خرابی ہے؟ تو وہ چیک کرنے والے فرشتے کہتے کہ اس کے عمل میں غرور اور تکبر ہے، کیونکہ یہ نماز تو پڑھ رہا ہے، روزے تو رکھ رہا ہے، مگر اس کے اندر سے غرور اور تکبر ختم نہیں ہوا ہے، تو اس کے عمل کو ریجیکٹ کر دو. اگر یہ عمل تیسری آسمان کو کراس کر جائے اور چوتھی آسمان تک پہنچ جائے، چوتھی آسمان والے فرشتے چیک کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس عمل کو ریجیکٹ کر دو. کہا کیا ہوا؟ لانے والے فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا، اس کے عمل میں خرابی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے عمل میں عجب ہے. عجب یعنی کیا؟ یعنی اپنے عمل پہ یہ ناز کرتا ہے. کبھی کبھار ہم عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے بعد فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ واہ کیا مزہ آ گیا، میں نے کیا عبادت کر دی، کیا مزہ آ گیا، میں نے کیا مجلس پڑھی، کیا مزہ آیا، میں نے کیا عزاداری کی. یعنی یہ عجب کی فیلنگ ہے کہ اپنی عبادت پہ انسان ناز کرے. تو دیکھتے ہیں اگر اس میں عجب کی فیلنگ ہے تو چوتھی آسمان کے فرشتے کہتے ہیں لے جاؤ، واپس کر دو، اس کے عمل کو ریجیکٹ کر دو. اگر اس اسٹیج سے عمل گزر گیا، آپ دیکھیے خلوص کا لیول کتنا سخت ہے کہ 5ویں آسمان تک اگر عمل پہنچ گیا، 5ویں آسمان والے فرشتے چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے عمل میں کیا ہے، اور چیک کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کے عمل کو ریجیکٹ کر دو، واپس جاؤ، اس کے سر پہ مارو جس نے عمل کیا ہے. تو لانے والے فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہے اس کے عمل کی خرابی میں، اس کے عمل میں خرابی کیا ہے؟ تو چیک کرنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے عمل میں حسد ہے. ہاں نماز تو پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مگر اس نے اپنے دل کو حسد سے پاک نہیں کیا ہے، جیلسی سے پاک نہیں کیا ہے. اس کے عمل کو ریجیکٹ کر دو. اگر یہ عمل 5ویں آسمان کو بھی کراس کر جائے اور حسد نہ ہو تو 6ٹھی آسمان والے فرشتے دیکھتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر سے وہی جملہ کہ اس کے عمل کو ریجیکٹ کر دو، ہمیں اس کے عمل میں ایک خرابی نظر آ رہی ہے. تو لانے والے فرشتے پوچھتے ہیں کیا خرابی ہے؟ کہتے ہیں اس شخص کے دل میں رحم اور مروت نہیں ہے، اپنے جیسے انسانوں پر رحم نہیں کرتا، غریبوں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں پر انفاق نہیں کرتا. اس کے عمل کو ریجیکٹ کر دو. پھر اس کا عمل ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اگر 6ٹھے آسمان کو بھی عمل کراس کر جائے اور 7ویں آسمان پر پہنچے اور 7ویں آسمان کے فرشتے دیکھ کر چیک کر کے کہتے ہیں پھر سے اس کے عمل کو ریجیکٹ کر دو. تو لانے والے فرشتے پوچھتے ہیں اس کے عمل میں کیا خرابی ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اس کے عمل، اس کا خود عمل اس کے اور خدا کے درمیان حجاب بن گیا ہے. یعنی یہ نماز پڑھ رہا ہے خدا کے لیے نہیں بلکہ نماز کی لذت کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. روزہ رکھ رہا ہے خدا کے لیے نہیں، روزے میں اب اس کو مزہ آ رہا ہے، یہ مزے کی خاطر عبادت کر رہا تھا. اس کی عبادت میں خلوص نہیں ہے، اس کی عبادت کو ریجیکٹ کر دو. یعنی 7ویں آسمان پہ بھی کبھی کبھار انسان کی عبادت جب ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اب کبھی مگر کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ 7ویں آسمان کو بھی کراس کر جاتے ہیں. اب کئی روایتوں ملتا ہے 7,000 فرشتے مل کر یہ اس کی عبادت لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. خدایا 7 اسٹیجز اس کی عبادت نے کراس کر دی ہیں، اب تیری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں اس کی عبادت. خداوند متعال اس کے عمل پر نظر ڈال کے کہتا ہے کہ ہاں اس کے عمل کو، تم اس کے عمل کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے عمل کے باطن کو نہیں دیکھ رہے ہو. اس کے باطن میں خلوص نہیں ہے، اس کے باطن میں طہارت نہیں ہے،
اگرچہ 7 منزلیں کراس کر چکا ہے، مگر خداوند متعال کا حکم ملے گا اس کی عبادت کو ریجیکٹ کر دو، اس کی عبادت کو بھیج دو، اس کی عبادت کو ٹھکرا دو، کیونکہ اس کے باطن میں خلوص نہیں ہے۔ اب دیکھیے خلوص اتنی سخت اور اتنی اللہ اہم اکبر، منزل ہے کہ اتنی منزلوں کو کراس کرنے کے بعد کبھی کبھار خداوند متعال اس انسان کی عبادت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس اللہ عبادت کو ریجیکٹ کر ٹھکرا دیتا ہے۔ اب آئیے کیسے خلوص ملے، انشاءاللہ میں اگلے مرحلے میں، کیونکہ سوال لمبا ہو جائے گا، اس کا آخری حصہ اگلے مرحلے میں بیان کر لوں گا کہ خلوص کس طرح ہمیں مل سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ جو ہے وہ خلوص کے اوپر گفتگو جو ہے وہ شروع کیا آپ نے، انشاءاللہ اس کو جو ہے اگلے مرحلے میں جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اور معروضات جتنی بھی ہوں گی وہ اپنے ناظرین کے اذان عالیہ تک انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے۔ محمد رضا جان کاظمی صاحب، اللہ کے بندوں سے محبت پر جو ہے اگر گفتگو کی جائے اور دیکھا جائے، کیونکہ آج کی شب کو ہم کچھ ساعتوں کے بعد جو ہے وہ پانے والے ہیں، اور وہ عظیم ساعتیں، عظیم لحظات انشاءاللہ ہماری زندگی میں آنے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے شب قدر میں کیا کیا جائے، اور اللہ کی بندوں کے ساتھ محبت کو اگر اور شب قدر کو ملا کے دیکھا جائے تو کیا کیا دکھتا ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب قدر ہے، یہ جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں، آخری 10 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو ہم مشہد میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو علماء اور جو ایون عالم دین نہیں ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہر حال اس سال ہمیں شب قدر نصیب ہو، وہ آخری 10 دن جو رمضان کے ہیں ہر رات شب قدر کے اعمال کرتے ہیں۔ اصل جو قرآن سر پہ رکھنے والے اعمال ہیں اس میں 10-15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، تو وہ ہر رات آخری 10 دنوں میں ان اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ تو آج تو انشاءاللہ سب لوگ کریں گے، لیکن آخری جو 7 دن بچیں گے ان میں بھی کوشش کیجیے، 8 دن بچیں گے، کوشش کیجیے کہ یہ اعمال شب قدر کریں۔ اللہ ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی اللہ یہ موقع ہمیں دے رہا ہے کہ اے میرے بندے آ جا شب قدر مجھ سے معافی مانگ لے، آ جا، یہ ایسی رات ہے، اس رات کو تم چند گھنٹے عبادت کرو گے تو تمہیں 80 سالوں کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ایک ذکر ہے، میں آپ کو بتا دوں، مومنین جو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ، یہ ذکر اکثر کرتے رہے، اللہم انت نعم الرب وانا بئس العبد، اللہ تو بہترین پالنے والا ہے اور میں بدترین بندہ ہوں۔ کمال کا ذکر ہے، اللہ کمال اور بزرگ مقامات تک ہمیں لے جانا چاہتا ہے، اور ان تمام مقامات میں رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے۔ یہ گناہ جب آ جاتا ہے تو یہ تمام اعلیٰ مقامات میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اللہ گنہگار سے نفرت نہیں کرتا۔ میں آج ابھی آپ کی خدمت میں سورہ انعام کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، جس آیت کو آپ جب اس کا ترجمہ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ گنہگار سے نفرت نہیں کرتا۔ آیت ہے، اللہ گنہگار کے لیے سلام بھیج رہا ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رسول کو کہہ رہا ہے وہ جو مومن ہو گئے، ہماری آیات پر ایمان لے کر آ گئے، لیکن پھر خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، ان کو کہو اللہ سلام دے رہا ہے تمہیں، اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سے غلطی ہو گئی، جہالت ہو گئی، پھر تم توبہ کرو، آ جاؤ میرے پاس، میں غفور اور رحیم ہوں۔ رحیم ہوں، دیکھیے اللہ غفور، اور آج وہ رحمت کی رات ہے۔ اللہ مسلسل انبیاء کے ذریعے سے مسلسل ہمیں یہ پیغام بھیج رہا ہے، لوگوں اے میرے بندو گناہ ہو گیا تو پریشان نہ ہونا، فوراً توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ گنہگار کے انتظار میں ہے، گنہگار کو معاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ حضرت نوح والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پچھلے پروگرام میں سنایا تھا۔ آج حضرت موسیٰ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کر رہے، دیکھیے اللہ گنہگار کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اللہ کا نبی اللہ سے بات کر رہا ہے، اور کوہ طور پہ کہہ رہا یا الہ العالمین، اے عالمین کے خدا، تو اللہ نے کہا لبیک یا موسیٰ۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا یا الہ المحسنین، اے نیک بندوں کے خدا، اللہ نے کہا لبیک یا موسیٰ۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا یا الہ المطیعین، اے اپنے اطاعت گزار بندوں کے خدا، تو اللہ نے کہا لبیک۔ اب یہاں حضرت موسیٰ نے
انداز بدل دیا. حضرت موسیٰ نے کہا یا الہ العاصین، پہلے کیا کہا؟ نیک بندوں کے خدا. پھر کہا کہ اللہ تیری جو اطاعت کرتے ہیں ان کے خدا. پھر کہا یا الہ العاصین، اے گنہگاروں کے خدا. یہاں اللہ نے ایک بار نہیں کہا لبیک، 3 مرتبہ کہا لبیک لبیک لبیک. حضرت موسیٰ نے کہا خدایا میں نے جب کہا نیک لوگوں کے خدا تو نے 1 مرتبہ کہا لبیک، جب میں نے کہا اطاعت کرنے والوں کے خدا تو نے 1 مرتبہ کہا لبیک، جب میں نے کہا گنہگاروں کے خدا تو نے 3 مرتبہ کہا لبیک لبیک اس کی لبیک. کیا وجہ؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ جو نیک لوگ ہیں نا ان کا سہارا ان کے نیک اعمال ہے، جو اطاعت کرنے والے ہیں نا ان کا سہارا ان کی اطاعت ہے، مگر جو گنہگار ہیں نا ان کا سہارا میں خدا ہوں. اللہ اکبر. اسی لیے میں نے 3 مرتبہ لبیک کہا لبیک لبیک. میرے بندے تو گنہگار ہے، تیرے پاس نیک عمل نہیں، تیرے پاس کوئی سہارا نہیں، تو نہ گھبرا، تیرے پاس مجھ جیسا کریم اور رؤوف اور رحیم و مہربان خدا ہے. اگر ہمارے پاس وقت ہے تو میں ایک اور واقعہ بھی سناؤں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول بھی مسلسل لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہمارے پاس وقت ہے؟ جی بالکل تھوڑا سا ہے کیونکہ عارف شاہ صاحب کو جو ہے وہ جانا بھی ہے. اگر مختصر واقعہ تو بسم اللہ. چلیے اس کو میں دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ سناتا ہوں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تو تیزی کے ساتھ پڑھیں گے. مولانا عارف حسین شاہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے بھی عاقبت کے اوپر، عاقبت کی ابتدا کے اوپر، عاقبت کی انتہا کے اوپر. تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہی اصل عاقبت انسان کی خراب ہوتی کیوں ہے؟ جب ایک انسان دیندار ہوتا ہے، اس کے رموز کو جانتا ہے، اس کی تمام پیچیدگیوں سے واقف ہوتا ہے، اس میں زندگی گزارتا ہے، جانتا ہے، تجربہ کار ہوتا ہے، بڑوں سے بھی سبق سیکھا ہوا ہوتا ہے، اپنا بھی تجربہ ہوتا ہے، پھر زندگی کے آخری لحظات میں جا کے عاقبت کو گنوا بیٹھتا ہے. کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ ایسی کیا وجہ ہے جو انسان کے پیش نگاہ نہیں ہوتی؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے کہ انسان کیا کرے کہ اس کی عاقبت خراب نہ ہو. یہاں پہ عام اور ایک لفظ ہے شرک اور ایک لفظ ہے کفر. اور قرآن پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ ابراہیم حنیف مسلم تھے، مسلمان تھے. اور جناب نوح کے لیے بھی یہی آتا ہے. انبیاء ما قبل یعنی بھی اسلام کا اعلان ہوا نہیں تھا، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ سارے مسلمان تھے. تو اسلام سے مراد یہ نہیں تھا کہ مثلا رسول نے کوئی اعلان نبوت کیا تھا حضرت ابراہیم نے اس سے پہلے اس کا اقرار نہیں. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ حق کو تسلیم کرنا. جہاں پر بھی آئے انسان اس کو تسلیم کرے تو وہ انسان مسلم کہلاتا ہے. اور یہ دین اسلام انسان کے لیے آیا. 2 محور تھے، محور انسان تھا اور وہ انسان مسلم کہلایا جس نے حق کے سامنے کھڑا نہیں ہوا. اب حق جو بھی ہو، مثلا رسول فرماتے ہیں علی الحق والحق مع علی. اب علی کے سامنے جو کھڑا ہو جائے وہ مسلم نہیں ہے، یعنی جو حق کو پہچان لے اور اس حق کا مقابلہ کرنے لگے. اگر کوئی صحیح بات کو جان لے اور اس کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ مسلم نہیں ہے. شیطان کیوں بنا؟ کیونکہ شیطان حق کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کو پتا چل چکا تھا یہ حق ہے، لیکن وہ حق کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب آپ کا سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ اس کی عاقبت خراب ہوتی ہے جو حق کو سمجھ لے، حق کو جان لے اور حق کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس انسان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے. اب یہ انسان حق کے سامنے کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پھر ریزنز ہیں. کبھی کبھی قرآن فرماتا ہے انسان حق کے سامنے جب شیطان کا معاملہ آتا ہے تو قرآن فرماتا ہے کیونکہ اس کے وجود میں تکبر تھا. جب یہ تکبر انسان کے وجود میں آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ حق کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ انسان کا اگر عقیدہ مضبوط ہو وہ انسان کبھی بھی حق کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. خود حق کے سامنے کھڑے ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے. اسی لیے ہم ایک مشورہ دیتے ہیں کہ ہر انسان، یہ زمانہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ شبہات کا زمانہ ہے. آپ کے بچے سوشل میڈیا میں، فلمز میں، موویز میں، مختلف چیزوں میں اور ایک مکس سوسائٹی میں جب یہ بچے رہتے ہیں، اسکولز میں جاتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں شبہ پیدا ہوتے ہیں. اب ظاہر ان کے عقیدوں کے پیچھے جب دلیلیں مضبوط نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمارے اکثر عقیدے جو ہیں وہ ماں باپ سے لیے گئے عقیدے ہیں، وہ ہم نے نہ اپنے بچوں کو اسٹڈی کروایا، ان عقیدوں پر ہم نے بچوں کو سمجھایا نہیں. یعنی آج ایک باپ کو اپنے بچوں کے
شوز کی فکر ہے، اس کے جوتے کیسے ہونے چاہیے، اس کے کپڑے کیسے. ہمیں اپنے بچے کے فکر کی فکر نہیں ہے کہ اس بچے کی تھنکنگ کی ہم فکر نہیں کر رہے کہ وہ بچہ سوچ کیسے رہا ہے، اس کی سوچ کو مضبوط کیسے کیا جائے. تو جب تک ہم اس کے عقائد کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک اس بچے کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، اور جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا وہ بچہ عاقبت بخیر کیسے ہوگا. کیونکہ عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے تو انسان ثابت قدم رہتا ہے. تو قرآن اسی لیے ایسے ہر مومن کو چاہیے تو کم از کم ایک اسلام شناس، یعنی جس کو اسلام کی ڈیٹیل میں معلومات ہو، اس کا نمبر ہونا چاہیے، اس کا ای میل ہونا چاہیے. فوراً آپ کے ذہن میں جب کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کو فون کر کے اپنے عقیدے کے جوابات حاصل کر سکیں. قرآن کہتا ہے شر النفاثات فی العقد. نفاسات کا مطلب یہ شیطان انسان کے کانوں میں اتنا اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار اس کے ذہن میں کوشچنز کو پیدا کرتا ہے، جس کو ہم وسوسہ بھی کہتے ہیں. علماء مثال دیتے ہیں پہلے رو کر منواتا ہے، پھر انسان کے ہاتھ جوڑتا ہے، پھر انسان کی دوستیوں کے ذریعے سے آتا ہے. پے در پے شیطان اتنی سرگوشیاں کرتا ہے تاکہ انسان کو گمراہ کرے. اور اسی لیے رسول نے فرمایا ان الحسن والحسین، حسن حسین سید شوال جنت قاما وقاعدہ، اگر یہ کھڑے رہیں یا بیٹھے رہیں دونوں حق کے ساتھ ہیں. یعنی مومنوں کو کہا تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم یہ کہ امام حسن نے صلح کیوں کیا تھا، امام حسین نے جنگ کیوں کی تھی. ایک خاتون جب میرے چھٹے امام، یہ عقیدے کی مضبوطی کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں جب اگر امامت پر تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا تم سوال نہیں کرو گے اپنے امام پر کہ آپ نے صلح کیوں کی تھی، تم سوال نہیں کرو گے آپ نے جنگ کیوں کی تھی. اگر عقیدہ مضبوط ہوگا. چھٹے امام کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور امام کو فرماتی ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ سیب ہے، مولا اگر آپ ایک ہی سیب ہے، اگر آپ یہ کہیں اس کا آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے، میں آپ سے سوال نہیں کروں گی مولا سیب تو ہے کہ آدھا حلال کیوں آدھا حرام کیوں ہے. یہ عقیدے کی مضبوطی کی نشانی ہے. کبھی کبھی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے خالدین فیہا، یعنی انسان زندگی تو 70 سال کی گزاری ہے لیکن خدا کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. تو یہ سوال تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک انسان نے 70 سال گناہ کیے ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ 70 سال نیکیاں کی ہیں، یہ ہمیشہ جنت میں کیوں رہے گا؟ کبھی کبھی ایک سیکنڈ کا آپ کا عمل ایسا ہوتا ہے جو انسان کو ابدی نقصان دیتا ہے. اس کی مثال میں اس طرح سمجھاؤں گا، مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں ایک چاقو ہے، آپ نے ایک سیکنڈ میں ایک شخص کی آنکھ کو مار دیا. آپ کا عمل تو 1 سیکنڈ تھا لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا. کبھی کبھی آپ ایک عمل تو چھوٹا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ شخص علی کے مقابلے میں آیا، بھائی مقابلہ 1 سیکنڈ کا تھا لیکن اس نے پوری انسانیت تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو گمراہی میں ڈال دیا. امام حسین کے مقابلے میں 1 سیکنڈ کے لیے آیا تھا، یا ایک دن عاشورہ کا ایک دن ہے لیکن اس ایک دن نے اس نے راہ حق کو روک دیا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کوئی انسان بلب کے سامنے آتا ہے تو بلب کی روشنی کم ہے، لیکن ایک جب چاند گرہن لگتی ہے تو جب سورج کا کوئی راستہ روکتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا پھیل جاتا ہے. تو جو امام حق کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ گویا پوری انسانیت کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے. تو میں جلدی سے عوامل آپ کو بتا دوں. ایک عمل عاقبتی کا تکبر ہے جس کی مثال قرآن نے شیطان کی مثال دی ہے. انسان کو جب حق کا پتہ چلے وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے. کئی ہمارے لوگ، ہمارے مومنین تھے جو سیاسی جماعتوں میں انوالو تھے اور سیاسی لیڈرز کے بڑے گرویدہ ہوتے تھے، لیکن کہتے مولانا جیسے ہمیں پتہ چلا وہ شخص غلط ہے یا گنہگار ہے تو کہتے ہیں مولانا بہت مشکل ہے اس سیاسی پوزیشن کو چھوڑنا. تو یہی پر آپ کا کام ہے کہ اگر آپ کو اپنی غلطی کا پتہ چلتا ہے یا آپ کسی ایسے شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جب آپ کو اس کے کفر کا، اس کے شرک کا، اس کے بطلان کا پتہ چلتا ہے تو فوراً آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ مت کہیں کہ میں اتنے سالوں سے فلاں کو اتنی عظیم شخصیت مان رہا تھا، لیکن جب آپ کو حق پتہ چل جائے تو فوراً آپ کو اس سے واپس آنا پڑتا ہے. لو نشاء لجعلناہ اجاجہ، قرآن کہتا ہے دیکھو اس کائنات کو، اے انسان جتنی میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اگر ان نعمتوں کو تم دیکھو گے تو تمہیں حق کا پتہ چل جائے گا. دوسرا ریزن، بہت سارے ریزن ہے، حب دنیا تیسرا ریزن ہے. تو انسان اگر ان عوامل کو خود سے دور کرے. جی یعنی بقول ڈاکٹر شریعتی کے کسی چیز کو بت نہ بنا لے زندگی میں کہ وہ شخصیت پرستی آ جائے، اس سے ہٹ نہیں رہے. مطلب مقصد کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز جس کو اس نے اپنے لیے اچھا بنایا ہوا ہے لیکن اس کو ایک دن پتہ چل جاتا ہے وہ شخصیت بری تھی، وہ شخص برا تھا، یا جس مذہب پہ میں چل رہا تھا یہ مذہب برا ہے، تو فوراً اس سے، یعنی اس عمارت کو وہ توڑ دے اور حق
کی دربار میں وہ داخل ہو جائے. تو آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری ملتی ہیں. حب دنیا ہے جناب مسلم نقیل کی مثالیں. 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، لیکن ان کی عاقبت دیکھیں حب دنیا کی وجہ سے کیا بنی. امام حسین کو خط لکھے تھے لیکن عاقبت انسان کی کیا بنی. بغضن ابھی کہنے لگے کہ آپ کے والد کے بغض کی وجہ سے ہم آپ سے لڑنے آئے ہیں. اور کسی شخص نے کہا کیونکہ میرا باپ جو ہے فلاں مقام پہ تھا اور مولا علی نے جب حکومت پہ آئے تو مولا نے اس کو اس مقام سے ہٹا دیا. تو بغض اور نفرت اور محبت یہ ہر چیز جو ہے حق کی بنیاد پہ، اللہ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اپنی ذات کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت نکات جو ہے وہ آپ نے عاقبت کے حوالے سے پیش کیے، اس کی ابتدا کے اوپر بھی، اس کی انتہا کے اوپر بھی، اس کے اندر جو اور معاملات ہیں تمام چیزوں کو جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کیا. عریضہ جان کاظمی صاحب، زندگی میں توازن اور بیلنس جو ہے یہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے انسان کی شخصیت کے لیے، اس کے اعمال کے لیے، اس کی عاقبت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے بہت ضروری بھی ہے. تو شیطان اگر ہم دیکھیں ابلیس جو ہے وہ کس طرح سے زندگی میں افراد و تفرید کو پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کے اعمالوں کو جو ہے وہ اس کی فکر کو جو ہے وہ دھرم برم کر کے اور انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور بڑے سلولی، بہت ہی سلو یہ پروسیس ہوتا ہے. اس کی فکر کے اندر جو ہے وہ افراد و تفرید جنم لیتی ہے، غیر محسوس طریقے سے اس کو لے کر آتا ہے اور پورا جو ہے وہ ٹریک سے ہٹا دیتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں اس آپ کے سوال کا جواب دوں، کیونکہ پہلا سوال جو ہم بات کر رہے تھے وہ تھوڑا طویل تھا، تو اس کے حصے کو میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. جی ہاں، تو وہ حصہ یہ تھا کہ جس میں ہم خلوص کے بارے میں بات کر رہے تھے. معاذ بن جبل نے جو طویل حدیث بتائی کہ جس میں ہمارے ہر عمل کو ایک ایک آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد ہر آسمان پہ اس کا چیک اپ ہوتا ہے، اور اگر کسی بھی آسمان پہ وہ فیل ہو چکا عمل تو اس عمل کو اسی آسمان سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ خدا کی بارگاہ میں جب فرشتے لے کر پہنچتے ہیں، خدا کی آواز آتی ہے میں اس عمل کے باطن کو دیکھ رہا ہوں جس سے تم واقف نہیں ہو، اس عمل کو ریجیکٹ کر دو. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث لوگوں کو اتنا نا امید کر دے رہی ہے کہ ہمارا کوئی عمل بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے؟ کسی میں غیبت کی صفت ہے، کسی میں عجب کی صفت ہے، کسی میں کیا صفت ہے، اور ان بری صفات کی وجہ سے کیا ہمارے سارے اعمال ریجیکٹ ہو جائیں گے؟ یہی سوال ایک عالم دین کے ذہن میں آیا کہ انہوں نے سوچا کہ ارے یہ حدیث تو بہت سخت ہے. تو وہ پریشان تھے کافی عرصے تک، اور ایک دن علامہ طباطبائی کے پاس آئے. علامہ طباطبائی سے کہا کہ قبلہ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے جو معاذ بن جبل کی ہے کہ ایسے ایسے عمل ہمارا جاتا ہے، پھر اگر نہیں صحیح ہو تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا. ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی یہ صفات ہو، ہمارے اندر یہ بری صفات ہوں. تو علامہ طباطبائی سے پوچھا یہ حدیث صحیح ہے؟ کہا صحیح ہے. یہ حدیث کی سند بھی ٹھیک ہے، سند بھی ٹھیک ہے، راوی بھی ٹھیک ہے، راوی بھی ٹھیک ہے. تو کہا قبلہ اس حدیث کو کیسے سمجھے، یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ تو علامہ طباطبائی تھوڑا خاموش ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اپنے دوست یا اپنے شاگرد سے، کہتے ہیں کہ دیکھو ہم سب کی مثال ایک زیرو کی طرح ہے. زیرو خود بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی میں بھی ایک زیرو ہوں، آپ بھی ایک زیرو ہیں، لوگ پورا مجمع پورا جو بیٹھا ہوا ہے وہ سب ایک زیرو ہیں. مگر ان زیروز کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک ان زیرو کی ابتدا میں ایک ون نہ لگ جائے، اور وہ ون وہ ایک امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے عمل کچھ نہیں ہے، مگر اگر تائید امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہو جائے تو اس عمل میں قیمت آ جائے گی، اس عمل میں ویلیو آ جائے گی. یعنی ہمارے عمل میں کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم کو بچا سکے، مگر اگر اس عمل کو متصل کر دیں اس ولی اللہ اعظم کی طرف جن کی آج رات ہے، جو آج کے رات امام معصوم کے بقول ہمارے سارے اعمال ناموں پر امام دستخط کریں گے کہ کس کو کیا ملنے والا ہے اور کون کیا پانے والا ہے اس سال کو. اگر ہم اپنے آپ کو اپنے امام زمانہ کے ساتھ کنیکٹڈ کر دیں تو اس وقت ہمارے عمل میں ویلیو آ جائے گی، اس وقت ہمارے عمل میں خلوص آ جائے گا. اس کو تھوڑا سا کھولنے کے بعض لوگ جو کہ تشیع کو بالکل نہیں سمجھتے اور ان کو تعلیمات نہیں ہے، وہ بالکل نہیں سمجھیں گے کہ آج کی رات کا ربط صاحب زمن امام زمانہ حضرت بقیت اللہ کے ساتھ کیا ہے. تھوڑا سا سورہ ان نزلنا کے دو جملوں کے ساتھ اس کو واضح کرتے ہیں.
جی ہاں، دیکھیے جب بھی اہل بیت سے اہل بیت سے جب بھی کوئی پوچھتے تھے کہ ہمارے خود اہل بیت نے ایک مناظرے کا طریقہ بتلایا اپنے چاہنے والوں کو. مولا فرماتے ہیں جب بھی جو لوگ ہماری ولایت کے قائل نہیں ہیں ان سے سورہ قدر کے ذریعے سے مناظرہ کرو. تو راوی نے پوچھا سورہ قدر میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، ہم کیسے مناظرہ کریں؟ وہ تو آیت قرآن کے بارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا آگے پڑھو، کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ خداوند متعال کے امر کے ذریعے سے فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں، اور خداوند متعال کا امر لے کر آتے ہیں. فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتے ہیں. من کل امر، تمام امر کو لے کر آتے ہیں. اب امام نے پوچھا کہ لوگوں سے جن سے تم مناظرہ کر رہے ہو، جو اہل بیت کی ولایت کے قائل نہیں ہیں، ان سے پوچھ لو یہ امر لے کر کہاں پہ آتے ہیں، کس کی طرف لے کر آتے ہیں؟ کیا وہ ابس آتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں، پھر صبح تک حتی مطلع الفجر، اور مطلع الفجر میں واپس چلے جاتے ہیں؟ اگر وہ ابس اترتے ہیں پھر واپس اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ کس لیے اترتے ہیں اور کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اس وقت امام فرماتے ہیں ان سے کہو کہ یہ امر لے کر کہاں پہ آتے ہیں؟ اولو الامر کی طرف آتے ہیں. یعنی امر خداوند متعال نے جو امر دیے ہیں وہ اولو الامر امام معصوم کی طرف لے کر آتے ہیں، جن کے بغیر یہ دنیا قائم اور دائم نہیں رہ سکتی. اور خصوصاً 19 رمضان، 21 رمضان، 23 رمضان، راوی نے جب مولا سے پوچھا مولا کون سی رات شب قدر ہے، مولا نے کلیئر جواب نہیں دیا، مگر مولا نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ چانسز یہ ہے کہ 23 رمضان وہی شب قدر ہوگی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور وہی ہماری نائٹ آف ڈیسٹنی ہے، وہی ہماری تقدیروں کی رات ہے. صحیح. اس میں ایک لطیف نقطے کو اور ذرا اس میں شامل کریں کہ عموماً جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجم کے اس پر جو ہے وہ لے کر نہیں آ رہے، یا دوسرے لوگ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ صاحب امر ہے، ان کے اوپر سارا امر نازل ہو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے اور ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو کسی اور نے دعویٰ بھی تو نہیں کیا نا. اگر ہم سارے ائمہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے تمام ائمہ نے تسلسل کے ساتھ 12 ائمہ نے اپنے اپنے دور میں کہا کہ وہ صاحب امر ہم ہیں، اور اللہ کا امر فرشتے اور روح ہم پر نازل ہو رہی ہے. تو اس کے مقابلے پر کوئی دعویٰ بھی تو نہیں ہے. بے شک کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکتا، اتنا بڑا دعویٰ کوئی کر بھی نہیں سکتا، نہ تاریخ میں کسی نے کیا ہے. اور اگر فرشتے آتے ہیں امر خداوند متعال کو لے کر آتے ہیں، وہ صرف انہی ہستیوں کے پاس لے کر آتے ہیں. اور آج کی رات ہمارا سب سے اہم ترین عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے کوشش کریں دلی طور پر، قلبی طور پر اپنے زمانے کے امام سے متصل ہو جائیں، اور وہی ہماری پورے سال کے امور کو سنوار سکتے ہیں، وہی ہماری زندگی میں بہتری لے کر آ سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ ناظرین جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور محمد رضا جان کاظمی صاحب کا جو ہے نیٹ ذرا کمزور ہو رہا ہے، تو گفتگو کو آگے مزید بڑھائیں گے. عارف شاہ صاحب، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے جو ہے عاقبت کے اوپر کی، اس کی کس طرح سے اس کے نشیب و فراز ہیں، اس میں کس طرح سے شیطان بہکا دیتا ہے، تمام معاملات کیا ہوتے ہیں. مگر جو ہے وہ بعض یعنی آپ نے یہ بھی اس پر کہا کہ خراب کیوں ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے جو ہے وہ کچھ معروضات عرض کی. مگر بعض دیندار بے دین ہو کر مر جاتے ہیں. بالکل اگر ہم اس کے بارڈر لائن کے اوپر آ جائیں، بالکل حتمی اس کے نتیجہ اس کا نکالنا چاہیں کہ بعض دیندار پوری زندگی دینداری، پوری زندگی مجاہدت کے اندر، پوری زندگی خلوص کے اندر، مگر جب آخری سکرات کا وقت آیا، جب صاحب فرائض ہوئے، تو اس وقت جو ہے وہ عاقبت تباہ ہو گئی. تو کیا وجہ ہے کہ بے دین ہو کر اس دنیا سے چلے گئے؟ کیونکہ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کلمے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھو، وہ کہتے ہیں نہیں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اور ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو آیت اللہ دستغیر نے اپنی کتاب معاد میں بھی ان چیزوں کو نقل کیا. آخر کیا وجہ ہے؟ بالکل عین لحظے کے اوپر، عین وقت کے اوپر، جب چند سانسیں ہیں انسان کے پاس رہ گئی، وہ بے دین ہو رہا ہے. اصل لوگوں کی وہی بات ہے کہ جب عقیدے ہمارے کمزور ہوں تو قرآن کہتا ہے نا کہ جب میں ان کو نعمتیں دیتا ہوں تو کہتے ہیں ہمارے رب نے ہماری عزت کی ہے،
اور جب میں کوئی نعمت ان سے لیتا ہوں تو کہتے ہیں اہاننی، ہمارے رب نے ہماری اہانت کی ہے. تو ایسے لوگ بے دین ہو جاتے ہیں. اصل دیکھیے کہ انسان کا پتہ کب چلتا ہے جب انسان مشکلات کا شکار ہو اور وہاں پر اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے. ایک ہی دعا ہے جو ہر نماز میں واجب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، خدا صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما. تو اگر انسان کا عقیدہ، انسان کا ایمان مضبوط ہو تو انسان کبھی بے دینی کی طرف نہیں جائے گا. لیکن اگر انسان کا ایمان کمزور پڑ جائے، اس کی مثال ایسے ہے کہ بھائی سیدھے روڈ پہ تو گاڑی ہر بندہ چلا لے. اگر میں آپ کو سیدھے روڈ پہ گاڑی دے دوں اور ڈرائیو کرنے کے لیے بولوں تو سیدھے روڈ پہ تو ہر بندہ، ڈرائیور کا کب پتہ چلتا ہے جس روڈ میں موڑ اور خم زیادہ ہوں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے. تو انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان امتحانات میں آتا ہے. حضرت علی کو جب حکومت ملی تو مولا کی عدالت، مولا کا رویہ وہی تھا کہ مولا جب حکومت میں نہیں تھے. لیکن کئی لوگ جب کرسی پر آتے ہیں، حکومت پر آتے ہیں، تو اس وقت ان انسانوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح لوگوں سے برتاؤ کرتا ہے. جب مصیبتوں میں آتا ہے، کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جب مصیبتیں آتی ہیں، بیٹا مر جاتا ہے، بیوی مر جاتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس وقت ان لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور وہ الیاذ باللہ خدا کو بہت برا بلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اسی لیے کربلا کا میدان آپ کے سامنے، یعنی کربلا سے بڑی مصیبت، مولا علی کے اوپر جتنے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اس سے بڑی مصیبت آپ کہیں برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود ایمان میں ذرہ برابر آپ دیکھتے ہیں فرق نہیں آتا. یعنی انسان، وہی میں پھر بات وہی کروں گا کہ جب تک انسان حق کے سامنے کھڑا نہ ہو، میں نے کہا مسلمان وہ ہوتا ہے جو حق کو تسلیم کرتا ہے، مشرک وہ ہوتا ہے جو حق کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو حق کا مقابلہ کرتا ہے. تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. اس کی مثال میں قرآن سے اس طرح دوں گا کہ دیکھیے حضرت موسیٰ کو جب خدا نے کہا کہ موسیٰ تبلیغ پہ چلے جا، تو حضرت موسیٰ پروردگار عالم کو یہ فرماتے ہیں پروردگارا ہارون جو ہے افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے. یعنی موسیٰ اقرار کر رہے ہیں حالانکہ نبی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ میں ذرہ برابر آپ تکبر نہیں دیکھتے، بلکہ کیا فرماتے وہ مجھ سے افصح ہے، فصیح تر گفتگو کرتے ہیں، تو آپ اس کو بھیجیے. امام حسین جب شب عاشور کو فرماتے ہیں کہ یہ میری آخری رات ہے اور کل رات میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، تو جناب زینب امام حسین سے پوچھیے کہ بھیا یہ آپ کی آخری رات ہے؟ فرماتے ہاں میری آخری رات ہے. بی بی زینب وہاں پہ بے ہوش ہو جاتی ہیں. جب بی بی ہوش میں آتی ہیں تو امام حسین فرماتے ہیں کہ بہن زینب، رسول مجھ سے افضل تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. بابا علی مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اما زہرا مجھ سے بہتر تھی، وہ بھی دنیا سے چلی گئی. اور آخر میں فرماتے ہیں بھیا حسن مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی چلے گئے. یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی یہ فرماتے ہیں مجھ سے بہتر تھے، وہ چلے گئے. کیونکہ حسن حسین کے امام تھے، پر حسین امام حسن کے امام نہیں تھے. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام حق پسند تھے، جہاں پہ ذرہ برابر ان کے وجود میں تکبر نہیں تھا. فرماتے ایک فقیر ایک گلی سے جا رہا تھا اور امام حسین سے جب اس نے کچھ مانگنا چاہا تو فقیر نے کہا کہ آپ کے بھائی نے بھی مجھے خیرات دی ہے، لہٰذا آپ بھی مجھے کچھ دیں. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ حسن نے تجھے کتنے دیے؟ تو کہتا ہے مجھے 100 فار ایگزامپل 100 درہم دیے تھے. وہاں فرماتے میں تجھے 99 درہم دوں گا تاکہ میں اپنے بھائی پہ میری برتری نہ آ جائے. تو اصل وجہ جو لوگوں کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے، ان کا عقیدہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان سست ہوتا ہے. ایمان اس طرح مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیے ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. کچھ بھی ہو جائے، اگر دنیا میں 80 مائیں ہوں تو شاید 4-5 مائیں ایسی ہوں جو بچوں کو چھوڑ دیں، لیکن یعنی 85% جو مائیں ہیں وہ بچوں کو نہیں چھوڑتی، کیونکہ ان کی بچے سے محبت اور ان کا عقیدہ مضبوط ہے. اذا مبتلہ ربی فیقول ربی اکرمنی، جب میں ان کو نعمتیں دیتا ہوں تو کہ اللہ نے اکرام کیا، جب لے لیتا ہوں تو فرماتے ہیں. تو جب زندگی میں تلخیاں آتی ہیں، جب حادثے آتے ہیں، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس وقت بھی میرا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں مضبوط. کلا بلہ تطعمون الیتیم، خدا ایک مثال یہ دیتا ہے کہ ہم ان کو آخرت میں عذاب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب وہ یتیموں کا خیال نہیں کرتے. پھر سورہ نون والقلم میں خدا ایک قصہ بھی نقل کرتا ہے کہ جب لوگوں کا ایمان سست پڑ جاتا ہے تب وہ اللہ سے دوری کی طرف چلے جاتے ہیں. وقت میں کمی ہے لیکن یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں سورہ نون والقلم میں، جب ان کا باپ بہت خیرات کرتا تھا لیکن بچوں نے کہا فقیروں کو نہیں دیں گے، لیکن جب صبح کو اٹھتے تو خدا نے ان کے پورے باغ کو صحرا میں بدل دیا تھا. تو انسان کے وجود میں نعمتیں تب آتی ہیں جب اس کا عقیدہ عمیقاً اس کا عقیدہ مضبوط ہو. اور شاہ عبد العظیم جس کی زیارت شہر رے تہران میں ہے،
اور وہ 10वें امام کے پاس جاتے ہیں اور اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. انسان شب قدر میں اپنا عقیدہ امام زمانہ کے سامنے رکھے کہ مولا کیا میرا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. شاہ عبدالعظیم جس کی زیارت کا ثواب زیارت امام حسین کا ثواب ہے، وہ اپنے وقت کے امام کے سامنے اپنا عقیدہ رکھتے تو امام فرماتے انت ولینا حقا، تمہارا عقیدہ بہت محکم ہے، تمہارا عقیدہ بہت صحیح ہے. تو آج کے بعد اپنے عقیدے کو اپنے وقت کے امام کے سامنے پیش کریں. اگر عقیدے کی کمزوری ہے تو دعا کریں کہ پروردگارہ امام کے صدقے میں ہمارے عقیدوں کو مضبوط کریں اور ہم سب کو عقیدہ خیری نصیب کریں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور پر دلیل جو ہے گفتگو، پر مغز گفتگو عاقبت کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں، اور کس طرح سے انسان بے دین ہو کر مرنے کا اس کا خطرہ ہے، کس طرح سے اس کی عاقبت خراب ہو سکتی ہے، کس طرح دینداری کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے. بہت ہی عمدہ گفتگو عارف حسین شاہ صاحب آپ نے کی. قبلہ محمد رضا جان کاظمی صاحب نیٹ کمزور ہونے کی وجہ سے اور ٹائم میں قلت کی وجہ سے رک گیا تھا معاملہ. آپ ایک واقعہ سنا رہے تھے، اگر وہ تھوڑا سا کنٹینیو کر دیں اور وقت بچا تو میں پھر مولانا علی رضا سے بھی ایک سوال کرتا جاؤں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ذرا انٹرنیٹ کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے بار بار ڈسکنیکٹ ہو جا رہا تھا. ہم ایک گفتگو جو ہم نے آغاز کی تھی رحمت خدا، کرم خدا کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتا بلکہ بار بار گنہگار کو بلاتا ہے، بار بار اپنے انبیاء کے ذریعے سے پیغام بھیج رہا ہے کہ ذرا لوگوں کو بتا دو میں تم سے محبت کرتا ہوں. کہ الہ العالمین جب نبی موسیٰ نے کہا، الہ المطیعین الہ المحسنین، نیک لوگوں کے خدا جب حضرت موسیٰ نے کہا تو اللہ نے ایک بار لبیک کہا، لیکن جب کہا ایک گنہگاروں کے خدا اللہ نے 3 مرتبہ لبیک کہا. بار بار اشارہ دے رہا ہے، اللہ سمجھا رہا ہے لوگوں آ جاؤ میں تم سب سے محبت کرتا ہوں، اگر گنہگار ہو گئے تو پریشان نہ ہونا، تمہارا سہارا میں ہوں. تو یہاں پر ایک اور بڑا پیارا واقعہ میں سنانا چاہ رہا تھا، وقت کی قلت تھی، اب بھی وقت بہت قلیل ہے، بہت تیزی سناؤں گا. اللہ کے رسول کے پاس دیکھیے اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کر کے ہم تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے کہ تو جنت میں چلا جائے. ایک شخص آ گیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہتا ہے یا رسول خدا میں نے جان بوجھ کے وہ کام کیا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، میں نے جان بوجھ کے اپنا روزہ باطل کیا ہے. اب یہاں پر اللہ کے رسول رحمت خدا دکھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ کے بندے، جان بوجھ کے روزہ توڑنے کی سزا یہ ہے کہ انسان کو کفارہ دینا پڑتا ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ تمہیں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اس ایک روزے کو بھی قضا کرنا پڑے گا اور 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے. اب یہ شخص کہتا ہے یا رسول خدا میری جان میں جان نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، یہی روزے جو واجب ہیں بڑی مشکل سے رکھ رہا ہوں، مجھ میں اب طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو تو صرف رکھ سکتا ہوں قضا، لیکن 60 اور روزے رکھنے کی مجھ میں طاقت نہیں. اب دیکھیے دین کتنا کریم اور کتنا رؤوف اور کتنا مہربان، اور نبی رحمت خدا ایکچولی سکھا رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ کے رسول کہتے ٹھیک ہے اگر تم میں یہ طاقت نہیں، تمہارے جسم میں یہ طاقت نہیں کہ تم 60 روزے رکھو تو تم 60 غریبوں کو 60 فقیروں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا یا رسول خدا آپ تو میری حالت جانتے ہیں، میں اتنا فقیر ہوں کہ اپنا پیٹ بیوی بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پال سک رہا ہوں، اب میں 60 غریبوں کہاں سے کیسے کھانا کھلا پاؤں گا؟ یا رسول خدا اس کی بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے. اب جب یہ شخص اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہا تھا، ایک شخص آتا ہے اور کھجوروں کا سمجھیے ڈبہ لے کے آتا ہے، ایک باسکٹ لے کے آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول خدا، زمیندار تھا، کہتا ہے یا رسول خدا اس سال ہماری زمین میں بڑی اچھی کھجوریں ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا، گھر بھی نہیں لے گیا، بازار بیچنے بھی نہیں لے گیا، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ رکھ کے چلا جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول اس شخص کو کہتے ہیں اے شخص تو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کفارہ دینا پڑے گا، گناہ تم نے کیا ہے، تم نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے. اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 غریب کی مدد کر، 60 غریبوں کو کھانا کھلا دے. اگر تو وہ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول نے کہا تم 18 روزے رکھو. اب اللہ کے رسول نے جب اسے کہا 18 روزے رکھو، اس نے پھر وہی کہا یا رسول خدا مجھ میں طاقت نہیں کہ میں 18 روزے بھی رکھ سکوں. تو اب دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول اللہ کی رحمت دکھا رہے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں تم 18 روزے بھی نہیں رکھ سکتے. حالانکہ بریکٹس میں ایک بات کہتا چلوں، آج کل کا شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل سے آپ لوگ جان بوجھ کے روزہ توڑیں اور پھر کہیں اللہ کے رسول کی روایت مولانا نے سنائی ہے تو ہم بھی اسی طرح سے خود کو بچا لیں. آج کل کا شریعت کا جو مسئلہ ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اگر آپ کا روزہ قضا ہو گیا تو آپ نے 60 روزے رکھنے، قضا ہو گیا نہیں، اگر آپ نے جان بوجھ کے روزہ اپنا توڑا ہے، ایسا کوئی عمل کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور باطل ہو گیا ہے، تو آپ نے وہ روزہ بھی قضا کرنا ہے، کفارہ یا 60 آپ نے روزے رکھنے ہیں یا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. اور اگر اس کی طاقت نہیں تو اپنے مجتہد سے رجوع کریں، دیکھیں آپ کا مجتہد کیا کہتا ہے. لیکن اب یہ روایت
مگر اگر سوال پیدا ہوتا ہے نہ طاقت روزہ رکھنے کی ہے نہ پیسے ہیں کھانا کھلانے کے، تو مطلب توڑا کیوں تھا؟ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، لیکن اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ بالکل بالکل۔ اب لیکن اس واقعے سے نہیں، یہ رحمت خدا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں وہ انسان جہنم سے بچ جائے، جہنم میں نہ جائے، جنت میں چلا جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ جو روایت میں ابھی سنا رہا ہوں یہ شریعت کا مسئلہ نہیں سنا رہا، میں صرف روایت سنا رہا ہوں، یہ فقہی مسائل کا پروگرام بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو مس یوز کریں، اس لیے میں بار بار بریکٹس بنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا تم 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول خدا۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا تم 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تم نے جان بوجھ کے روزہ توڑا، یہ کفارہ ہے؟ کہا یا رسول خدا اس کی بھی طاقت نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو تم 18 روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول خدا وہ طاقت نہیں جسم میں کہ میں 18 روزے بھی رکھ سکوں، میں صرف قضا رکھ سکتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول نے کہا دیکھو کفارہ تو دینا پڑے گا، کفارہ تو دینا واجب ہے، نہیں دو گے تو گناہ ہے، اور گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب اللہ کے رسول اسے جہنم سے بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے اللہ کے بندے تو وہ کفارے نہیں دے سکتا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو تمہارا کفارہ یہ ہے یہ کھجوروں کی باسکٹ گھر لے جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کفارے کی نیت سے کھا لو۔ دیکھیے یہ ہے رحمت خدا، یہ ہے رحمت للعالمین۔ اور رحمت خدا جو رحمت للعالمین بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ تم جہنم میں نہ جاؤ۔ وہ جو روایات میں نے پچھلے پروگرام میں بتائی تھی کہ اللہ حکم دے رہا تھا کہ بھائی اس کو جہنم میں شخص جانے والا تھا، لیکن اللہ نے تلاش کرو اس نے کوئی نیک عمل کیا ہو، تو کسی کے انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا تو اللہ نے اسے بخش دیا، کسی نے سجدہ کیا تو اللہ نے بخش دیا۔ یہ رحمت خدا ہے۔ آج کا صرف ایک میں نسخہ بتا دوں آپ کو، آج اس نسخے پہ آپ سب عمل کیجئے اگر چاہتے ہیں رحمت خدا آپ کو ملے بہت فاسٹ، کیونکہ 30 سیکنڈ بچے ہیں۔ نسخہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے 1 مرتبہ، سورہ توحید کی تلاوت کیجئے 1 مرتبہ، اور 7 مرتبہ کہیے یا اللہ، جو حاجت مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو رہی، اور شب قدر کے حوالے سے جو کچھ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم ڈلیور کر سکتے تھے، ہم نے کوشش کی کہ آپ کے اذان عالیہ تک ان تمام چیزوں کو جو کہ آج کی رات سود مند ثابت ہو سکتی ہیں وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ تھوڑا ہو گیا۔ شکر گزار ہیں اپنے تینوں مہمانان گرامی کی، اور انشاءاللہ ہماری ملاقات کل جو کے ٹائم سے 4 بجے کی اجازت دی۔